Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is Dr. Muhammad Ibrar Ahmed. I'm teaching you ideology of Pakistan. Today I will deliver a lecture uh, on the topic of establishment of rise of Mughal imperialism with my co-teacher Mr. Muhammad Tawfiq, who will actually deliver the lecture. Assalamu alaikum class. This is Tawfiq Ahmed. I will teach you the courses of Pakistan Studies and Ideology of Pakistan. This is the second part of my lecture on the British imperialism in India, and this video is being recorded on the behalf of Dr. Rana Ibrar Ahmed, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. In this video, we will discuss the impacts of British imperialism in India. The rise of British imperialism we have discussed in the previous part of this lecture, that how the British imperialism established in India. Now we discuss what were the impacts of British imperialism in India. We will try to learn in this video ब्रिटिश imperialism ने हिंदुस्तान की ज़िंदगी को ख्वाह वो सोशल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस तरह मुतासर किया, क्या imperialism हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, सब कॉन्टिनेंट के लिए एक अच्छा साबित हुआ या इसके कुछ बुरे असरात थे, या यूँ कहिए कि ब्रिटिश राज 1857 से 1947 तक का जो पीरियड है, इस दौरान वो हमसे क्या लेकर गए, यानी हिंदुस्तान से क्या ले गए और जाते हुए हमें क्या दे गए। आज के इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। So students, now let's our start lecture. Students, first of all we discuss the social and economic impacts of British rule in India. Students, European nations या Britishers came in India for the purpose of trade. लेकिन उन्होंने यहाँ के हालात, यहाँ के हुक्मरानों की कमज़ोरियों को देखते हुए यहाँ पे रूल करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। यहाँ की वेल्थ यानी कि दौलत और सोशल सेटअप को देखते हुए यहाँ पे रूल करने का सोचा। द यूरोपियन नेशंस स्पेशली ब्रिटिश किस तरह तजारत की गर्ज से आए हुए अंग्रेज़ यहाँ के हुक्मरान बनते हैं, हम इस बात को पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। So students, you may consult that video again. स्टूडेंट्स, ब्रिटिश रूल कायम होने के बाद यानी कि 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिश राज या हुकूमत बरतानिया की डायरेक्ट हुकूमत आती है, तो उन्होंने हिंदुस्तानी सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के सोशल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया, एंड दे हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस until 1813. 1813 से पहले अंग्रेज़ों की हिंदुस्तानी सोसाइटी में, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक सिस्टम में कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस हमें नहीं मिलती, ज़्यादा मुदाखलत हमें नज़र नहीं आती। इन 1813 हमें एक तब्दीली नज़र आती है और चार्टर ऑफ एक्ट दिया जाता है 1813 का, जिसके तहत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए
اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے، جس کو ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ سوشل لائف میں چینج لانے کے لیے برٹش نے سب سے پہلے کیا کیا کہ یہاں کی لوکلز لینگویجز کو ڈی گریڈ اور انگلش لینگویج کو پروموٹ کرنا شروع کیا۔ اگر ہم بات کریں اکنامک ایکٹیویٹیز کو کس طرح انہوں نے افیکٹ کیا ان سب کانٹیننٹ کی، تو انہوں نے سب سے پہلے لوکل انڈسٹری کو جو ہے نا وہ ڈسٹرائے کیا۔ لوکل انڈسٹری میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں کا تیار کردہ مال کا کپڑا پورے یورپ میں سیل فروخت کیا جاتا تھا اور اس کی بہت ڈیمانڈ تھی۔ برٹش نے لوکل انڈسٹری کس طرح تباہ کی، کس طرح ڈسٹرائے کی، تو اس کا آنسر ہے کہ برٹش چونکہ ایک تاجر قوم ہے اور ان کو نیشن آف شاپ کیپر بھی کہا جاتا ہے، تو ان کا انڈین جو ٹریڈ ہے اس پہ فل کنٹرول تھا۔ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے لوکل انڈسٹری کی امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس پر نظر رکھی اور اس کو لمیٹڈ سے لمیٹڈ کیا تاکہ یہ انڈسٹری خود ہی تباہ ہو جائے۔ اینڈ اسٹوڈنٹ، جب کسی چیز کی ایکسیس ہو جائے اس کی ویلیو، مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ جب کوئی بھی انڈسٹری، کوئی بھی فیکٹری ایکسیس میں پروڈکشن کرتی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ نہ ہو، یعنی اس کی سیل نہ ہو، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور وہ کمپنی الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، خسارہ کا شکار ہو کر بند ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کیس کیا، اور دوسرے کے ساتھ لوکل انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے برٹش نے کیا کیا، آرٹیسنز یا جو سکلڈ لیبر تھی ان کو ہی ختم کیا تاکہ یہ انڈسٹری جو وہ پروموٹ نہ ہو سکے۔ اسٹوڈنٹ، آج کل آپ پاور لومز کے کنسیپٹ سے واقف ہوں گے، جو آج کل اب ہاتھ کے بجائے مشینوں کے ذریعے کپڑا بنایا جاتا ہے۔ سب کانٹیننٹ کے اندر تب اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی، لوگ ہاتھوں سے کپڑا بنایا کرتے تھے۔ تو برٹش نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اس انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے اسکلڈ لیبر کو پکڑا، ان کے ہاتھ تک کاٹ دی۔ تو اس طرح لوکل انڈسٹری کو برٹش نے متاثر کیا۔ Now we talk about the ruin of the old زمیندارز and rise of new landlordism. اسٹوڈنٹ، برٹش کے آنے سے پہلے یہاں پہ مسلمان حکمران تھے اور برٹش نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا، مسلمانوں سے مسلمانوں کی گورنمنٹ پہ قبضہ کیا تھا۔ برٹش نے سب سے پہلے زمینداری سسٹم کو چینج کیا، جو مالک تھے ان کو محکوم بنایا گیا اور جو محکوم تھے ان کو مالک بنا دیا گیا۔ ہندوز جو کہ یہاں پہ محکوم رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی رول نہیں کیا مسلمانوں پہ۔ They were granted lands and they were uplifted against the Muslim society, Muslim rulers, Muslim nations۔ اور اگر بات کریں نیو لینڈ لارڈرزم کی، تو اس میں وہ لوگ، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور ہندو بھی شامل ہیں، کہ جنہوں نے برٹش کی کاز کے لیے، برٹش کے فائدے کے لیے کوئی کام کیا ہو، تو برٹشرز نے ان کو جاگیریں دی، ان کو زمینیں دیں۔ آج بھی جن جن لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، انہوں نے کسی نہ طرح برٹش گورنمنٹ کو یہاں پہ برٹش امپیریلزم قائم کرنے میں ہیلپ کی ہے، جس کی ریوارڈ میں انہوں نے یہاں کے لوکلز کو جاگیریں دی ہیں، زمینیں دی ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جب محکوم کو حاکم بنا دیا جائے، یعنی ان کو سپیریئر کر دیا جائے، اور جو حاکم تھی جن کا ایک شاندار ماضی رہا ہے، جنہوں نے صدیوں حکومت کی ہو، ان کو محکوم بنا دیا جائے، تو یہاں سے کلیش شروع ہوتا ہے اور کلاس سٹرگل شروع ہو جاتی ہے۔ اور انڈیا کے اندر دو ہی میجر کمیونٹی تھی، ایک مسلمان اور دوسرا ہندوز۔
اب ان دونوں میں بیسیکلی کلیش آ گیا تھا، اور یہاں سے برٹش کی جو ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہے وہ کام کرنا شروع کرتی ہے۔ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ برٹش امپیریلزم اور برٹش نے کس طرح سوسائٹی کو یا مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا۔ مسلمان مائنورٹیز میں ہونے کے باوجود یہاں پہ صدیوں سے حکومت کر رہے تھے۔ کبھی بھی ہندوؤں نے کوئی ریزسٹنس یا مزاحمت نہیں کی۔ یہ برٹش تھے جنہوں نے جو آئے یہاں کا سوشل سیٹ اپ چینج کیا، اور یہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا۔ مسلمان ہندوؤں کے خلاف ہو گئے اور ہندو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اور انڈیا بنا، اور آج بھی یہ کلیش جو ڈفرینس ہے یہ آج بھی مینٹین ہے۔ آج بھی انڈیا نے کشمیر کے اندر جو حالات کیے ہوئے ہیں، ایون انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ برٹش امپیریلزم کی ہی کارستانی ہے، یہ انہی کی مہربانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاورٹی اینڈ فامائن کی، تو ڈیفینیٹلی برٹش نے کیا کیا، یہاں سے ساری کی ساری دولت برطانیہ شفٹ کی، ڈرین آف ویلتھ کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں 1935 کے ایکٹ کی، جس کو ہم آج بھی فالو کر رہے ہیں مینڈیٹ ایکٹ کے طور پر، اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے بعد، اس میں کلیئرلی مینشن تھا کہ جو 20% ہے وہ ڈائریکٹ حکومت برطانیہ کو جائے گا، اور اس پہ لوکل انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کویشچن کرنے کی یا بالکل بھی کویشچن نہیں کر سکتی، نہیں پوچھ سکتی کہ یہ 20% جو انڈینز کا تھا، انڈینز کے اوپر لگنا چاہیے، ان کا سوشل ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہیے، وہ ڈائریکٹ حکومت برطانیہ کے پاس جا رہا ہے۔ تو نتیجتاً یہاں پہ غربت اور یہاں پہ قحط بھی آتے ہیں۔ ایون کہ فمائن کے دوران بھی برٹش امپیریلزم کی پالیسی سافٹ نہیں پڑتی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، اور برٹش کو یہاں سے جو ڈرین آف ویلتھ ہے، یہاں کی جو دولت ہے وہ برطانیہ میں شفٹ کرنے کی تھی۔ وہ مسلسل یہاں سے کوہ نور ہیرا جو بیسیکلی انڈین ہے، آج بھی ملکہ برطانیہ کے جو کراؤن ہے اس کا جو تاج ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور انڈین کلیمز کر رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اب وہ واپس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، ان حالات سے واقف ہونے کے لیے آپ کو ایک ناول ریکمینڈ کر رہا ہوں، اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین۔ اس میں سوشل اور اکنامک لائف کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ حسین نے برٹش امپیریلزم کی جو پالیسیز تھی اور ان کا جو اثرات مرتب ہوئے انڈین سوسائٹی پہ، بہت عمدہ طریقے سے ڈپکس کیے ہیں، ایکسپلین کیے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کو لازمی پڑھیے گا۔ Now students, we discuss the political impacts of British imperialism in India. The topmost impact of British imperialism, British rule, East India Company's rule in India was the decline of Mughal Empire. The rise of British rule in India was basically the decline of Mughal Empire. برٹش رول اور برٹش پالیسیز کی وجہ سے جو انڈینز تھے ان کے خلاف ہو گئے، اور انڈینز کسی بھی طرح برٹش سے جان چھڑانے کے لیے، برٹش کو انڈیا سے باہر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار تھے، اور اس کے لیے مختلف پلانز تیار کیے جا رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک وار آف انڈیپینڈنس جو کہ 1857 میں رونما ہوتی ہے، اس میں ایک کوشش کی گئی کہ برٹش سے یا برٹش کو انڈیا سے باہر نکالا جائے، ان سے جان چھڑائی جائے۔ یہ گریجولی جو ہے
پورے انڈیا پہ قابض ہو رہے ہیں اور دہلی سلطنت کو بھی قبضے میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹس جو وار آف انڈیپینڈنس ہمارا ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، ہم اس کو الگ سے ڈسکس کریں گے. اسی وار آف انڈیپینڈنس کا نتیجہ تھا کہ جو ڈائریکٹ رول ہے برٹش کوئن کا، برٹش راج، وہ انڈیا میں سٹارٹ ہوتا ہے. اور برٹش راج بیسیکلی واز اے پیک آف برٹش امپیریلزم. برٹش راج کا کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ اس نے سب سے پہلے تو انڈین نیشنلزم یا اسٹرگل موومنٹ کی بنیاد رکھی. جب انہوں نے ذمہ داری سسٹم کو چینج کیا، محکوم کو مالک بنایا یا سوشل سیٹ اپ لانے کی کوشش کی، تو ہم اس کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے خلاف ہو کے جو کہ صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے. ہندوؤں کو احساس دلایا گیا کہ وہ ان کا استحصال کیا جا رہا تھا، مسلمان باہر سے آئے ہیں اور وہ رول کر رہے ہیں مسلسل. اور چونکہ برٹش نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی، انڈیا پہ قبضہ مسلمانوں سے لیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ان کو کسی بھی طرح آگے جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ یہ دوبارہ جو ہے وار آف انڈیپینڈنس یہ یونائٹ ہو کے برٹش کے خلاف کوئی موومنٹ نہ چلائیں. بٹ دس پالیسی proved to be a blessing in disguise. جہاں پہ برٹش نے اپنے فائدے کے لیے یہ سوچا، سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی، تو یہاں سے ٹو نیشن تھیوری کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. دو کمیونٹی کے درمیان کلیش شروع ہو جاتے ہیں، انڈینز اور ہندوز. یہ دونوں کمیونٹیز اپنے اپنے فائدے کے لیے سوچنا شروع کرتے ہیں، جس کا نتیجہ اسٹرگل موومنٹ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد فائنلی پاکستان اور انڈیا یہ دو کنٹریز میپ پہ ابھرتے ہیں. The British imperialism proved to be very useful, helpful in developing the political system in India. وار آف انڈیپینڈنس کی ناکامی کے بعد سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا. برٹش نے اس کو اپریشیٹ کیا اور 1861 کا جو ایکٹ آتا ہے اس میں لوکلز کو نمائندگی دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پریکٹیکلی ہوتا بھی ہے، کیونکہ سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں یہ کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ جو میوٹنی یا وار آف انڈیپینڈنس ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ جو آپ کو لوکلز کی کوئی بھی بات نہیں پتہ کہ لوکلز کیا چاہتے ہیں. برٹش were unaware what the locals wanted and demanded. برٹش اس بات کو اکنالج کرتے ہیں اور 1861 میں جو لوکلز ہیں ان کو نمائندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں سے کانسٹیٹیوشنل وار کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ہے. انگریز کانسٹیٹیوشنلی رائٹس دے رہے تھے، کانسٹیٹیوشنلی ڈویژن تھی، کوٹا سسٹم تھا، 1/3 کا ایشو چلتا رہا مسلسل، 1/3 میجورٹی 1/3 منارٹی. یہ نمائندگی کے حوالے سے ہم آگے نیکسٹ بات کریں گے اس بارے میں. اور کانسٹیٹیوشن وارز کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے پھر پولیٹیکل پارٹیز ایمرج ہوئیں، کانگریس بنی 1885 میں، اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایولیوشن پروسیس میں ہوتا ہے، اور یہاں پہ کانگریس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ میں بھی وجود میں آ گئی. اس کے علاوہ بھی بہت سی پارٹیاں بنی، بٹ کانگریس اور اینڈ مسلم لیگ were the main political parties in the who were involved in the politics of subcontinent، جنہوں نے آگے چل کے انڈیا اور پاکستان
بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ برٹش سب کانٹیننٹ کو کنکر کرنے کے بعد امپیریلزم کی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے یہاں کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ نیپولین نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں آپ کو ایک اچھا اور پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا۔ تو اسٹوڈنٹس ایجوکیشن کا نیشن میں سوسائٹیز میں بہت اہم رول ہوتا ہے، کسی بھی نیشن کو بنانے میں، کسی بھی نیشن کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں، اس کی آئیڈیالوجی چینج کرنے میں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک اہم کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ تو برٹش نے سب سے پہلے یہاں پہ امپیریلزم کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہوئے یہاں کی جو ایجوکیشن ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ آل دا کرسچن مشنریز جن کا مقصد کرسچینٹی کی کیا کہتے ہیں پریچنگ تھی، ایکسپینڈ کرنا تھا، اسپریڈ آف کرسچینٹی، بٹ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ڈڈ ناٹ انٹرفیئر in the matters of religious matters and other social issues until 1813۔ 1813 میں چارٹر ایک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیا جاتا ہے جس میں 1,00,000 روپیز 1,00,000 روپیز فار ایجوکیشن آف انڈینس جو ہے نا وہ فکس کیے جاتے ہیں۔ The purpose behind this to strengthen the British imperialism in India۔ اب فرسٹ اٹیمپٹ کی گئی کہ ایجوکیشن کے تھرو برٹش امپیریلزم کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط کی جائیں، لیکن یہ جو 1,00,000 روپیہ فکس کیا گیا یہ کبھی بھی استعمال نہیں ہو سکا، اور ایشو کیا بنا کہ ٹیچنگ جو ہے وہ کس میڈیم میں انڈینس کو لوکل لینگویج میں ایجوکیٹ کیا جائے یا انگلش لینگویج کے تھرو۔ تو یہاں پہ کلیش تھا، یہاں بیسیکلی آغاز ہے، اور یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو نہ ہو سکا ہے، اور یہ جو فنڈز ہیں یہ بھی یوٹیلائز نہ ہو سکے۔ اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ جو لوکل ایجوکیشن سسٹم تھا، مسلمان دیکھیں تو مدرسہ وغیرہ میں چل جاتے ہیں، مدرسہ سسٹم آج بھی ٹو سم ایکسٹینڈ پریویل کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو برٹش نے کیا کیا، اس سسٹم کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا، ہمیں پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ سسٹم بالکل فضول ہے۔ لارڈ میکالے کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو انڈیا کی سب کانٹیننٹ کی جتنی بھی کتابیں ہیں یا جتنے بھی علوم ہیں اس کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے جتنی ویلیو ایک انگریز کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک کتاب کی ہے، یعنی اس قدر ڈی گریڈ کیا گیا۔ یہ تھامس میکالے ہی تھا جس نے انگلش کو پروموٹ کیا اور اس کو پیٹرنائز کیا، جس کے نتیجے میں جو انگلش ہے وہ 1844 میں جو آفیشیل لینگویج ہے وہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے، اور انگلش بولنے والوں کو جو لوکل انڈینس تھے، چونکہ لوکل انڈینس بھی انہوں نے رکھے تھے، سرونٹ تھے، ان کے ملازم تھے، تو جو انگلش بولتا تھا اس کو زیادہ ترقی دی جاتی تھی، ہائی رینک دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہی سسٹم ہم آج بھی یہاں پہ انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی فالو کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جس بندے کو جو ایک انگلش کا جملہ بول لے وہ بہت عالم فاضل ہے، اس کو بہت کچھ آتا ہے۔ یہ برٹش ہی تھے، یہ اس کے ہی امپیکٹس ہیں کہ میں آپ سے یا یونیورسٹیز جو ہیں وہ انگلش میں ٹیچنگ کرنے پر مجبور ہیں۔ اسٹوڈنٹس جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کی، تو آج تو یہ بیسیکلی برٹش تھے جو انہوں نے ایک سیٹ اپ دیا۔ جب ہم مغل امپائر کی بات کرتے ہیں، مسلم رول ان انڈیا کی بات کرتے ہیں، تب مدرسہ سسٹم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرائمری ایجوکیشن ہے، پرائمری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر
مڈل بھی آتی ہے، سیکنڈری ہے، پھر یونیورسٹی لیول آتا ہے. تو تو یہ جو سیٹ اپ سارا تھا یہ بیسیکلی برٹش نے دیا تھا، اور یہ سسٹم، یہ سیٹ اپ جو ووڈ پلان کے تھرو انڈیا میں امپلیمنٹ کیا گیا. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی انڈینز کو کیوں ایجوکیٹ کرنا چاہتی تھی؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ صرف یہاں کے جو ہندوستانی ہیں کلرک پیدا کرنا ان کا ایجوکیشن سسٹم کا مقصد تھا. جو رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، انڈینز ہوں، لیکن ان جو سوچ ہے، سوچنے کا انداز ہے، یا ذہنی طور پر وہ انگلش ہوں. اسٹوڈنٹس اس ایجوکیشن سسٹم سے جو ایک اہم یا امپورٹنٹ جو امپیکٹ ہے، جس کے بارے میں برٹش نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا، وہ یہ تھا کہ جو تھیوریز آف فلاسفرز ہیں، جان لاک، جیرمی بینتھم، ایڈم سمتھ اینڈ وولٹائر، یہ وہ فلاسفر ہیں یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور فلاسفر ہیں جنہوں نے فریڈم، ڈیموکریسی، ایکویلٹی اور لبرٹی کی بات کی ہے. تو جب یہاں کے لوکل انڈینز نے ان چیزوں کو پڑھا تو ان کے اندر بھی ایک جو ہے شعور ہے وہ پیدا ہوا، اور ان کو بھی ڈیموکریسی اور لبرٹی وغیرہ ان چیزوں سے واقف ہوئے، تو برٹش کے ہی خلاف ہو گئے اور انڈیپینڈنس اور لبرٹی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی. جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نیشنلزم جو ہے وہ اس کی ویو چلتی ہے، اور کامن تھنکنگ، کامن لینگویج کی وجہ سے ان کے اندر جو اسٹرگل موومنٹ ہے یا ان کے اندر یونٹی پیدا ہوتی ہے تاکہ برٹش کو ہندوستان سے باہر نکال کریں، یعنی ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، ان کو ہندوستان کی جو زمین سے ان کو جو ہے نا برطانیہ سے آزادی حاصل کی جائے. There were some positive impacts of British rule in India. They gave us the democracy. I think this is the most important and significant gift by the British nation. یہ برٹش ہی تھے جس نے دنیا کو پارلیمنٹری سسٹم دیا، ڈیموکریسی دی، اور آج دنیا کے اکثر ممالک میں ڈیموکریسی جو ہے وہ پریکٹس کی جا رہی ہے. And democracy cannot function without a free press and rule of law. Basically, انڈیا جو کہ ایک چھوٹی چھوٹی اسمال اسٹیٹس میں ڈیوائیڈیڈ تھا، جہاں پہ مختلف راجا جو ہیں وہ رول کرتے تھے، ان میں یونٹی نہیں تھی، ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑتے تھے. لیکن یہ برٹش ہی تھے جنہوں نے ان چھوٹی چھوٹی اسمال اسٹیٹس کو ڈیموکریسی کے لبادہ میں ایک یونائٹڈ اور ایک نیشن اور ایک کنٹری بنا دیا. آج ڈیموکریسی کی آڑ میں انڈیا کے اندر اور پاکستان یہ دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بن چکی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ریلوے سسٹم کی. آل دو ریلوے سسٹم تو بیسیکلی انگریزوں نے اپنے فائدے کے لیے، یعنی کہ را مٹیریل کو انگلینڈ میں بھیجنے کے لیے اس کا جو ہے نا وہ ٹریک بچھایا تھا. لیکن اس کے اور بھی پازیٹیو امپیکٹس پڑے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو نشاندہی ہوئی. جان مارشل نے ایکسکیویشن کے دوران ہڑپا اور موہنجو داڑو کی جو سویلائزیشن ہے وہ دریافت کی. ٹی کلٹیویشن کی بات کریں تو برٹش جو بیسیکلی تاجر تھے اور یہاں سے ٹی سپلائی کرتے تھے امریکہ کے اندر. تو چائنا سے بھی وہ گرین ٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یا اس کا جو برٹش بیسیکلی جو چائے ہے یا ٹی ہے وہ چائنا سے لیتے تھے تاکہ پوری دنیا کو سپلائی کرنے کے لیے. لیکن چائنا کے ساتھ ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ اچھے نہیں تھے وہاں سے، اور برٹش چائنا کو افہیم یا جو ڈرگز ہے وہ سپلائی کرتے تھے. ڈرگز کا جو کاروبار ہے وہ ان کے ساتھ ٹریڈ ہوتی تھی. برٹش اور چائنا کے درمیان اوپیم وارز ہو چکی تھی تو انہوں نے الٹیمیٹ پھر
جو ٹی پلانٹیشن ہے وہ انڈیا کے اندر کی، یہاں کے جو لوکل لیبرز تھے ان کو پیٹرونائز کیا، ان کو سپورٹ کیا ٹی پلانٹیشن کے لیے، ٹری کلٹیویشن کے لیے، اور برٹش یہاں سے ٹی لے کر جاتے تھے، امریکہ کے اندر سیل کرتے تھے، اور ان کا یہ تاجر تھے شروع میں یہ جو پیکٹس تھے چائے کے، ٹی کے، یہ گھروں میں فری میں بانٹتے تھے، اور اس میں آپ کو پتہ تھوڑی سی کوئی نیکوٹین ہوتی ہے جس ایڈکشن ہو جاتی ہے، پھر بندہ اگین اینڈ اگین یہ مسلسل نہ پیے تو اس کو ایک طلب سی رہتی ہے، جس کی وجہ سے کنڈیشن ذرا چینج ہو جاتی ہے، تو پھر جو کنزیومر ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرے، اس کو پرچیز کرے. تو خیر یہ تو ان کا تھا. اس سے فائدہ کیا ہوا، اس پازیٹیو امپیکٹ کس طرح ہیں کہ یہ جو ایک مین ٹریڈ ہے، مین کموڈٹی بنتی ہے جس سے بہت سا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اب اگر بات کریں تو کرکٹ کھیل کے میدان میں تو انہوں نے ہمیں کرکٹ دی، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوگا کہ یہ انڈینز جو بیکورڈز ہیں یہ ان کو انہی کی گیم میں شکست بھی دیں گے. اور اس وقت انڈیا اور پاکستان میں یہ کرکٹ کا کھیل بہت پاپولر ہے. Students, now I conclude this lecture. The British rule in India proved both beneficial and harmful in different spheres. اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس دونوں ہوئے جن کی اپنی اہمیت ہے. بیسیکلی انڈینز اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو بھی پالیسی اڈاپٹ کرتی رہی یہ تو ان کے اپنے فائدے کے لیے تھی، اپنے لحاظ سے تو وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انڈینز کی، انڈین ریزسٹنس کی، تو یہ بھی اپنے حساب سے یہ بھی ٹھیک کر رہے تھے. برٹش یہاں پہ آتے ہیں اور انڈینز کو ڈیموکریسی، ریلوے سسٹم، ایجوکیشن سسٹم on the base of modern knowledge, modern technologies, techniques, and the most important thing is the British gave us, or they made us united under the flag of democracy. اور ہاں اس چیز کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. برٹش تو یہاں سے چلے گئے، سب کانٹیننٹ سے چلے گئے، لیکن ان کا لایا گیا سسٹم، ان کا سوشل سیٹ اپ، کلچرل سیٹ اپ، یہ کبھی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا. So students, these were the impacts of British imperialism, which I described very briefly. Students, I tried my best to cover this vast topic in two small lectures. If you have any question regarding this or the British imperialism, you may ask and I will respond you either on WhatsApp or Google Classroom. And thanks for listening. Allah Hafiz.